Hey guys, this is Al-Naki Khan and you're watching The Literature Man. Today we will summarize a romantic play, Pygmalion, written by an Irish playwright, critic and political person, George Bernard Shaw. उसे दुनिया भर में अपने कॉमिक ड्रामास की वजह से जाना जाता है. He won Nobel Prize in Literature in 1925. Pygmalion is a romantic comedy of manners, that was originally written in 1912 and was published in the same year. It was performed on stage in October 1913 for the first time. The play is written in 5 acts and is set in London in early 90s. So let's summarize this romantic play, Pygmalion. प्ले का टाइटल पिग्मेलियन ग्रीक मिथोलॉजी में मौजूद एक करैक्टर से लिया गया है. एक स्कल्पचर यानी मुजस्मा साज जिसका नाम पिग्मेलियन होता है, जिसे औरतों में खासी अट्रैक्शन महसूस नहीं होती और वो काफ़ी अरसे तक अनमैरिड रहता है. फिर वो ऐसा करता है कि आइवरी यानी हाथी दांत से एक आइडियल वुमन का मुजस्मा बनाता है, अपनी आइडियल वुमन का. वो मुजस्मा इतना खूबसूरत होता है कि पिग्मेलियन को उससे प्यार हो जाता है. वो उसका नाम ग्लैटिया रखता है और फिर अचानक ये मुजस्मा जिंदा हो जाता है. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने प्ले की प्रोटैगनिस्ट को इस आइडियल लेडी के मुजस्मे से तशबीह दी है और प्ले को टाइटल दिया है पिग्मेलियन. Eliza Doolittle is the protagonist of the play. एक अनपढ़, बेसलीका और गलियों में फिरने वाली लड़की, एक फूल बेचने वाली लड़की. प्रोफेसर हिजन्स एक शर्त जीतने के लिए इस लड़की को एक डचिस यानी किसी अमीर फैमिली की लड़की में डालने की कोशिश करता है, मतलब इसे ग्रूम करना चाहता है. एलिजा प्रोफेसर हिजन्स से ऑलमोस्ट 20 साल छोटी है. प्रोफेसर हेनरी हिजन्स इज अ 40 years old बैचलर, एक कंवारा शख्स. इसने फोनेटिक्स यानी साउंड्स, प्रोनंसिएशंस और एक्सेंट्स वगैरह में स्पेशलाइजेशन कर रखी है और इन सब में महारत रखता है. एल्फ्रेड डूलिटल इज एलिजाज फादर, जो कि एक सफाई करने वाला शख्स है जिसकी आवाज़ बुलंद और चाल ढाल फराडियों जैसी है. उसे अपने नाहक गरीब होने पर फख्र है. कॉलोनल पिकरिंग एक मुअज़्ज़ज़ रिटायर्ड ऑफिसर जो कि स्पोकन संस्कृत जैसी किताब का मुसन्निफ है और लंदन आया है प्रोफेसर हिजन्स से मिलने. वो एलिजा के साथ निहायत पोलाइटली पेश आता है और वो भी हिजन्स के साथ मिलकर एलिजा के लबो लहजे, उसके एक्सेंट पर मेहनत करता है. मिसिज हिजन्स इज मदर ऑफ प्रोफेसर हिजन्स, जो कि अपने बेटे से प्यार करती है मगर उसकी लैंग्वेज, उसके मैनर्स और सोशल बिहेवियर को नापसंद करती है. फ्रेडी इंसफोर्ड हिल इज द सन ऑफ अ लेडी फ्रॉम अपर मिडिल क्लास, एक खूबसूरत जवान, एक नौजवान जो पहली मुलाकात में ही एलिजा की तरफ माइल हो जाता है. The play begins in London in early 90s. On a summer evening, लंदन कोवेंट गार्डन में गर्मियों की एक शाम. इस शाम में मुख्तलिफ लोगों का एक ग्रोह बारिश से बचने के लिए सेंट पॉल्स चर्च के बाहर एक शेड या छप्पर नुमा जगह के नीचे खड़ा है. इन लोगों में मिसिज इंसफोर्ड हिल मौजूद हैं, जो अपनी बेटी क्लैरा के हमराह इंतज़ार कर रही हैं अपने बेटे फ्रेडी का, जो कि एक टैक्सी लेने गया है. जब फ्रेडी नाकाम वापस आता है तो ये उसे दोबारा टैक्सी की तलाश में भेज देती हैं. जैसे ही वो जाने लगता है तो वो एक फूल बेचने वाली लड़की से टकरा जाता है और उसके बहुत से फूल बर्बाद कर देता है गिराकर.
اس لڑکی کا ایکسنٹ یعنی لہجہ کوکنی ہے۔ کوکنی ایکسنٹ دراصل لندن میں موجود مخصوص ورکنگ کلاس یعنی عام لوگوں کا ایکسنٹ ہے، ایک لوکل ایکسنٹ۔ خیر، فریڈی کے جانے کے بعد اس کی ماں انسفورڈ ہل حیران ہے کہ یہ عام سی لڑکی، یہ لو کریچر اتنی جلدی اس کے بیٹے کا نام کیسے جان سکتی ہے، اسے کیسے یاد ہو گیا؟ مگر جلد ہی اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکی ہر دوسرے شخص کو فریڈی یا چارلی کہہ کر مخاطب کرتی ہے۔ جب ایک زیادہ عمر کا مگر جینٹل مین وہاں پناہ گاہ میں آ کر کھڑا ہوتا ہے تو یہ اس کی ظاہری اپیرنس کو دیکھتے ہوئے اسے پھول بیچنے کی کوشش کرتی ہے یہ لڑکی، مگر وہ خریدنے سے انکار کر دیتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ وہ لڑکی کو کچھ رقم نکال کر دے دیتا ہے۔ یہ شخص کلونل پکرنگ ہے۔ ہجوم میں موجود باقی لوگ اس لڑکی کو یہ رقم لینے سے منع کرتے ہیں کیونکہ اس لڑکی کے پیچھے ایک شخص کھڑا ہے جو اس کی ساری حرکات نوٹ کر رہا ہے۔ اس پر یہ لڑکی الیزا اونچے سے اعلان کرنے لگتی ہے کہ آئی ایم اے گڈ گرل، آئی ایم۔ اس پر پاس کھڑے تمام لوگ بھی احتجاج کرنے لگتے ہیں کہ ہاں یہ اچھی لڑکی ہے، مگر تب یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ شخص جو اس کو نوٹ کر رہا تھا وہ فونیٹکس یعنی ساؤنڈز اور پروننسیشنز کا ماہر پروفیسر ہینری ہجنز ہے، جو کہ ہر شخص کے ایکسنٹ یعنی بولنے کے لہجے سے اس کی جائے پیدائش کی نشاندہی کرنے میں مہارت رکھتا ہے۔ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ 3 months 3 ماہ میں اس فلاور گرل کا یہ ریگوموفن، یہ پھٹا پرانا حلیہ بدل کر اسے ایک ڈچس یعنی اپر کلاس لیڈی کی طرح بات کرنا سکھا سکتا ہے۔ اس لمحے وہ جینٹل مین اپنا تعارف کرواتا ہے کہ وہ کلونل پکرنگ ہے، سنسکرت پر لکھی گئی کتاب کا مصنف، جو کہ پروفیسر ہینری ہجنز سے ملنے یہاں آیا ہے، اور اسی لمحے اس کے سامنے کھڑا بات کر رہا ہے۔ پھر دونوں فنیٹکس میں اپنی دلچسپی پر بات کرتے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ The next morning، اگلی صبح، یہ دونوں پروفیسر ہجنز کے گھر بیٹھے کچھ ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہجنز کی ہاؤس کیپر مسز پیئرس آ کر بتاتی ہیں کہ وہ فلاور گرل الیزا آئی ہے۔ اسے پروفیسر ہجنز کی کل شام والی شیخی یاد ہے۔ وہ اب اسے ایک ڈچس والا ایکسنٹ سیکھنے کے لیے لیسنز لینے آئی ہے تاکہ کسی فلاور شاپ میں اسے اچھا کام مل جائے۔ اس کے لیے وہ ہجنز کو کچھ شلنگز یعنی چند سکے بھی دے گی۔ ہجنز اس بات پر ہنسنے لگتا ہے، مگر پکرنگ ہجنز کے ساتھ اس بات پر شرط لگا لیتا ہے کہ 3 ماہ میں اسے تبدیل کر کے دکھائے۔ ہجنز شرط قبول کرتا ہے۔ وہ مسز پیئرس سے کہتا ہے کہ لڑکی کو لے جائے، اسے جھاڑے، اس کے کپڑے وغیرہ جلا دے، اسے نیا لباس دے۔ الیزا کو لے جایا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی وقت الیزا کا باپ وہاں آ جاتا ہے اور ہجنز کو بلیک میل کرنے لگتا ہے کہ اس نے اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا ہے، لیکن جلد ہی یہ شخص صرف 5 پاؤنڈز کی ڈیمانڈ کرتا ہے، مطلب 5 پاؤنڈز میں بک جاتا ہے کیونکہ یہ خود ایک غریب شخص ہے۔ ہجنز اس کے اس انداز سے خوش ہو کر اسے 5 پاؤنڈز دے دیتا ہے اور اسے جان چھڑواتا ہے۔ واپس جاتے وقت یہ شخص اپنی بیٹی کو صاف ستھری خوبصورت لڑکی کے طور پر دیکھتا ہے، مگر پہچان نہیں پاتا اور گزر جاتا ہے۔ اب کچھ عرصے تک ہجنز الیزا کو پراپرلی بولنا سکھاتا رہتا ہے اور پھر تجربے کے طور پر اسے ایک دن اپنی ماں سے ملوانے لے آتا ہے۔ اس کی ماں کے گھر مسز انسفورڈ، ان کی بیٹی کلیرا اور بیٹا فریڈی ایز اے گیسٹ آئے ہوئے ہیں۔ الیزا ان سب کے سامنے آتی ہے، مگر ان میں سے کوئی بھی الیزا کو نہیں پہچان پاتا کہ یہ وہی اس شام والی پھول بیچنے والی لڑکی ہے۔ ہر کوئی اس کے بولنے کے انداز سے خوش ہوتا ہے۔ وہ اپنی خالہ کی موت کی خبر اس طرح سناتی ہے کہ یہ سب اس کے انداز سے متاثر ہو جاتے ہیں، مگر مہمانوں کے جانے کے بعد مسز ہجنز اپنے بیٹے کو بتاتی ہیں کہ یہ لڑکی ابھی بھی سب کے سامنے پیش کرنے کے لیے مناسب تیار نہیں ہوئی۔ اس ملاقات میں فریڈی بھی الیزا سے کافی متاثر ہو گیا تھا۔ خیر، کچھ عرصہ بعد ہجنز، پکرنگ اور الیزا شام کو گھر لوٹتے ہیں اور یہ دونوں خوش ہیں کہ آج ان دونوں نے الیزا کو ایک امبیسڈر کے ہاں پارٹی میں ایک ڈچس کے طور پر متعارف کروایا اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ اس خوشی میں یہ دونوں بھول جاتے ہیں کہ اپنے اس ایکسپیریمنٹ کی خوشی میں وہ الیزا کو بالکل اگنور کر رہے ہیں۔ غصے میں اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے الیزا ایک سلیپر یعنی چپل ہجنز کو دے مارتی ہے۔ وہ پریشان ہے کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔
اب ایکسپیریمنٹ ختم ہو چکا. اب ایکسپیریمنٹ ختم ہو جانے کے بعد کیا اسے واپس اس گٹر اس گڑھے میں پھینک دیا جائے گا؟ اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ مگر ہیجنس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اپنا ایکسپیریمنٹ کامیاب کر چکا ہے. وہ لیزا کو محض اتنا بتاتا ہے کہ وہ سارے کلوتھس جو وہ پہنتی رہی ہے، جو چیزیں وہ یوز کرتی رہی ہے، وہ سب اب اس کی ملکیت ہے، وہ انہیں لے کر جا سکتی ہے. دا نیکسٹ مارننگ ہیجنس اپنی ماں کے گھر پہنچتا ہے کہ لیزا غائب ہو گئی ہے. اس نے پولیس کو بھی انفارم کیا ہے، مگر اسے اپنی ماں سے معلوم ہوتا ہے کہ لیزا غائب نہیں ہوئی، لیزا اس کی ماں کے ہاں ہے، وہ اوپر کے کمرے میں ہے. اتنے میں مسٹر ڈولیٹل یعنی لیزا کا باپ وہاں داخل ہوتا ہے اور ہیجنس پر اسے برباد کر دینے کا الزام لگاتا ہے، کیونکہ ہیجنس نے کسی امیر شخص کو بتایا کہ لیزا کا باپ ڈولیٹل انگلینڈ کا بہت بڑا مورلسٹ، یعنی ایک ایسا شخص ہے جو مورل لیسن دیتا ہے، مورل لیکچرز دیتا ہے. اور اب اس شخص نے ڈولیٹل کے نام بہت ساری رقم چھوڑ دی ہے اپنے مرنے سے پہلے، تاکہ اسے مورل لیسنز لینے میں، اخلاقیات سکھانے میں استعمال کرے. جبکہ دوسری طرف اس کی مسٹرس ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اب وہ اسے شادی کرے. اور اس ساری سچویشن میں مسٹر ڈولیٹل پھنس کر رہ گیا ہے، اور وہ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار صرف پروفیسر ہیجنس کو ٹھہراتا ہے. وہ تنگ آ چکا ہے کیونکہ وہ محض ایک مڈل کلاس آدمی ہے، کوئی مورلسٹ نہیں ہے. الیزا اینٹرز، الیزا داخل ہوتی ہے اور اپنے باپ کی شادی میں آنے پر رضامند ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی مسٹر سے شادی کر لے. ہیجنس الیزا کو واپس اپنے گھر لانے کی کوشش کرتا ہے. وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ سب کے ساتھ برابر سلوک کرتا ہے اور کسی فلاور گرل یا ڈچس میں فرق نہیں کرتا. الیزا اپنی آزادی اور عزت یعنی سیلف ریسپیکٹ چاہتی ہے اور واپس جانے سے انکار کر دیتی ہے. وہ مسٹر پکرنگ کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا بیہیو کیا. وہ کہتی ہے کہ وہ خود ایک فنیٹکس کی ٹیچر بنے گی اور ہیجنس کے طریقوں کو استعمال کرے گی. تو ہیجنس الیزا کو اب ایک مضبوط لڑکی کے طور پر پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ مسٹر پکرنگ اور ہیجنس کے ساتھ جا کر رہے. مگر الیزا کنفیوز حالت میں وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے اپنے باپ کی شادی کے لیے. ڈرامہ اینڈ ہونے پر آخر میں رائٹر جارج برنارڈ شاہ بتاتا ہے کہ لیزا نے ہیجنس کے ساتھ ساری زندگی کنوارا رہ کر گزارنے کی بجائے فریڈی سے شادی کر لی اور مسٹر پکرنگ کی طرف سے دیے گئے ایک تحفے کی مدد سے ایک فلاور شاپ کھول لی. اس کے بعد فریڈی اور لیزا دونوں ایک آرام دہ زندگی گزاری. کلاس ڈیفرنس. اس پلے میں رائٹر نے آلموسٹ ہر کلاس کا ذکر کیا ہے. ایک پور کلاس پھول بیچنے والی لڑکی الیزا، ایک سرونٹ کلاس سے تعلق رکھنے والی مسز پیئرس، مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی مسز انسفورڈ ہل اور ان کے بچے فریڈی اور کلیرا، اور اپر کلاس سے تعلق رکھنے والے پروفیسر ہیجنس اور مسٹر پکرنگ. مینرز اینڈ لینگویج. پلے میں دکھایا گیا ہے کہ اچھی لینگویج اور اچھے مینرز یہ وہ چیزیں تھیں جو اس وقت محض اپر کلاس میں پائی جاتی تھیں. لوور کلاس کا نہ مینرز سے کوئی تعلق تھا، نہ لینا دینا تھا، نہ لینگویج سے. میتھ آف پگمیلین. پلے کا سیدھا ریفرنس گریک میتھ کی طرف جاتا ہے. وہ مجسمہ ساز جو عورتوں سے نفرت کرتا تھا اور کنوارا اور تنہا رہتا تھا، اسے اپنے بنائے مجسمے سے پیار ہو گیا، اس سے شادی کا خواہش مند بن گیا. ایسا ہی کچھ اس پلے میں ہوا. ہیجنس جو کہ تنہا رہتا تھا، عورتوں سے دور رہتا تھا، الیزا کو ایک لیڈی کے طور پر تیار کرتا ہے اور اس کے ساتھ رہنے کا خواہش مند بن جاتا ہے. مگر یہاں اینڈ کچھ اور طرح ہوا. الیزا ہیجنس سے شادی نہیں کرتی بلکہ فریڈی سے کر لیتی ہے. اپیئرنس اینڈ ٹرانسفارمیشن. پلے بات کرتا ہے ایک سادہ پور کلاس لڑکی کی ایک ڈچز میں ٹرانسفارمیشن کی، تبدیلی کی. ہم پلے میں دیکھتے ہیں کہ خود کو تبدیل کر لینے کے لیے محض اپنا انداز بیاں، اپنا لہجہ تبدیل کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کی اپیرنس، آپ کا ظاہری حلیہ، آپ کے مینرز کا تبدیل ہونا بھی میٹر کرتا ہے، جیسا کہ الیزا ڈولیٹل نے کیا.
فلاور شاپ. فلاور شاپ دراصل علیزہ کے خواب کو سمبلائز کرتی ہے, وہ خواب جسے وہ پلے کے اینڈ میں پورا کر لیتی ہے. کلودنگ, پورے پلے میں کپڑوں کا پہننا مطلب کلودنگ, کپڑوں کی ظاہری اپیرنس, ڈریسنگ سینس. یہ ریپریزنٹ کرتی ہے ہر کریکٹر کے سوشل سٹیٹس کو. اس پلے کی ایک ایموشنل لائن جو لیزا پروفیسر ہیجنس سے کہتی ہے. She says, I sold flowers. I didn't sell myself. Now you have made a lady of me. I'm not fit to sell anything else. I wish you would left me where you found me. میں نے پھول بیچے, میں نے خود کو نہیں بیچا. اب تم نے مجھے ایک عورت بنا دی ہے. میں اس کے علاوہ یعنی پھول بیچنے کے علاوہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں. کاش تم مجھے وہیں چھوڑ آتے جہاں تم نے مجھے پایا تھا. So guys, take care, goodbye, tata, see you in the next video. اللہ حافظ.